अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरी माँ और बहनों, इस ग्रुप में हाज़रीन से सवाल की ग़ालिबन आज की ये चौथी मजलिस है। कल नेट की ख़राबी की वजह से मैं ऑनलाइन नहीं हो पाया था। इंशाअल्लाह आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। सबसे पहले तब तक लोग जुड़ते रहें, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से इस बज़्म का आगाज़ करता हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यअख़ुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात फ़यअमलु बिहिन्ना औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्ना। फ़क़ाल अबू हुरैरा फ़क़ुल्तु अना या रसूलल्लाह फ़अख़ज़ बियदी फ़अद्द ख़म्सन वक़ाल इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास वर्ज़ा बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास व अहसिन इला जारिका तकुन मुअमिनन व अहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमन वला तुक्सिर ज़हिक फ़इन्न कसरत ज़हिक तुमीतुल क़ल्बा। रवाहु तिर्मिज़ी व हस्सनहुल अलबानी रहमहुल्लाह। तिर्मिज़ी शरीफ की इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 अहम वसीयतें पूरी उम्मत के लिए मौजूद हैं। एक नात भी पढ़ नात यार, आज तो नात की कोई तैयारी नहीं किया है, फिर भी ऐसे ही इसका तर्जुमा कर लूँ, फिर 2-4 इंशाल्लाह पढ़ देता हूँ, 2-4 अल्फाज। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में का कौन है जो मुझसे चंद कलिमात सीख ले, खुद उन पर अमल करे या ऐसे लोगों को सिखला दे जो उन पर अमल करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे सिखलाइए, मैं खुद अमल करूंगा, दूसरों को भी बतलाऊंगा। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और 5 बातें गिनाई। मेरे भाई और दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 5 नसीहतें बहुत ही कीमती हैं। फरमाया इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम कर दिया है उनसे बचो तो सबसे लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। यानी इबादत सिर्फ यही नहीं है कि आप कुरान पढ़ें, तिलावत करें, रोज़ा रखें, नमाज पढ़ें, नहीं, बल्कि इबादत, सबसे बड़ी इबादत तो यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुदूद को न फलांगिए। इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है उनसे बच जाओ तो लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। दूसरी बात फरमाया वर्ज़ा बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास। मालदार बनना चाहते हो ना, जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दे रखा है उतने पर राजी और खुश रहो। अल्लाह की तकदीर पर लोगों में सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। अगर क़नाअत नहीं है, तकदीर पर रिज़ा का जज्बा नहीं है, तो करोड़ों अरबों खरबों की दौलत रख करके भी हमेशा लालच में लगे रहोगे। लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई तकदीर पर, दी हुई रोज़ी पर राज़ी हो तो सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तंजुरू इला मन हुआ फौक़कुम। जो तुमसे ऊपर क्वालिटी वाले हैं उनको न देखो, उन्जुरू इला मन हुआ अस्फल मिनकुम। जो तुमसे नीचे मुस्तवा के लोग हैं उनको देखो। कैला तज़दुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ताकि अल्लाह की नेमत को तुम हकीर न समझो। और तीसरी नसीहत फरमाई व अहसिन इला जारिका तकुन मुअमिनन। अपने पड़ोसी के साथ
اچھا سلوک کرو تو مومن بن جاؤ گے. پڑوسی کے ساتھ احسان کا معاملہ بہت ہی اہم ہے میرے بھائی. پڑوسی کے ساتھ اگر معاملہ گڑبڑ ہے تو پھنس جائیں گے میدان محشر میں. امداد صاحب، اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو تو مومن بن جاؤ گے. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. قالوا من یا رسول اللہ؟ قال من لا یأمن جارہ بوائقہ. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پوچھا گیا کون اللہ کے رسول؟ کہا جس کے پڑوسی اس کی بدماشیوں اور اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہوں وہ مومن نہیں ہے. تو مومن اگر بننا چاہتے ہو تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. چوتھی نصیحت وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو نا، جو وقار، جو عزت، جو رکھ رکھاؤ، وہ دوسرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو تو مسلمان بن جاؤ گے. آپ چاہتے ہو کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ دے، نہ زبان سے نہ اپنے عمل سے، آپ کو کوئی بے عزت نہ کرے، آپ کا کوئی پیسہ نہ کھا لے، آپ کی کوئی زمین نہ دبا لے، آپ کی کوئی بہن بیٹی پر عزت پر ڈاکہ نہ ڈالے، تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو تو مسلمان بن جاؤ گے. المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ. کیونکہ مسلمان تو وہی ہے نا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور آخری بات فرمایا بہت زیادہ نہ ہنسو کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. ہنسنا ضروری ہے لیکن بہت زیادہ ہمیشہ ٹھٹھا لگا کر کے ہنسنا درست نہیں ہے. تھوڑی بہت ہنسی مسکراہٹ ضروری ہے زندگی کے لیے، زندہ دلی کے لیے. نعت کے چند اشعار ندیم بھائی نے کہہ دیا ہے، اب میں کیونکہ کچھ سوچ کرنے تو ایسے ہی پیچھے کے پڑھے ہوئے کچھ اشعار پڑھ دیتا ہوں. بت قدوں میں ہلچل ہے آج کس کے آنے سے، بت قدوں میں ہلچل ہے آج کس کے آنے سے، قلب کو تسلی ہے کس کے مسکرانے سے، کون جلوہ فرما ہے آمینہ کے پہلو میں. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. کون جلوہ فرما ہے آمینہ کے پہلو میں، ہم درود پڑھتے ہیں نام کس کا آنے سے، کس نے کہہ دیا قولو لا الہ الا اللہ، کس نے کہہ دیا قولو لا الہ الا اللہ، کس کو آ لگے پتھر یہ صدا لگانے سے، کس کو پاگل و مجنوں کہہ دیا زمانے نے، کس کو پاگل و مجنوں کہہ دیا زمانے نے، خلق کس کا اعلیٰ ہے دوست تو زمانے سے.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कौन फिक्र उम्मत में रात रात रोता था, कौन फिक्र उम्मत में रात रात रोता था। रास्ता मिला हमको किसके राह दिखाने से, और मेरे रोए रोए पर उसका कितना है एहसान। मेरे रोए रोए पर उसका कितना है एहसान। हम दरूद पढ़ते हैं नाम किसका आने से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किसका घर शबे कौन है वो ताइफ में चूर चूर जख्मों से, कौन है वो ताइफ में चूर चूर जख्मों से। रब पुकार उठा किसके खून में नहाने से। क्या लिखा? जाना नहीं सवाल जवाब होगा भी। वो सवाल जब होगा भाई, वो तो क्या बात खत्म करता हूं मैं। किसका घर शबे हिजरत दुश्मनों ने घेरा है, रह गए मगर तकते किसके बच के जाने से। किसकी पाक सीरत ने ये सबक दिया हमको, दब नहीं सकेगा हक दोस्तों दबाने से। और किसकी मदह में सरवर तू जुबां हिलाता है, किसकी मदह में सरवर तू जुबां हिलाता है। खूब सोच ले पहले नात गुनगुनाने से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। हाँ जी, बात हमारी ख़त्म हुई नातिया सिलसिले में। सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। एक साहब ने मुझसे सवाल किया, कल शायद सवाल, कि उनके किसी रिश्तेदार ने उनका 1,00,000 रुपया उनसे कर्ज लिया और वो पैसा दे नहीं रहे। आप उनको कोई नसीहत कीजिए, कोई हदीस सुनाइए कि उसके वो मेरा पैसा दे दे। आपसे पूछता हूं मैं, अगर आपको नसीहत करनी हो तो किस हदीस की नसीहत करेंगे? एक साहब ने उनका 1,00,000 रुपया उनसे कर्जा ले लिया और दबा ले रहे हैं, वो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। वो बहुत परेशान हैं, कह रहे हैं कोई हदीस मुझको पढ़ करके भेज दीजिए कि वो हदीस में उन तक सेंड कर दूं और मेरा पैसा दे दे। तो अगर आप समय सवाल करूं कि आप उसको क्या नसीहत करेंगे, तो आप कौन सी हदीस या क्या बात कहना चाहेंगे? ये पहला सवाल है मेरा। अगर कोई किसी का माल खा ले, किसी का पैसा खा ले, किसी का हक दबा ले, किसी से कर्ज लेकर के उसे हड़प जाना चाहे, तो उसको क्या नसीहत करेंगे आप जिससे उसका दिल पसीज जाए? कोई इशारतन कोई बात लिखिए।
دوسروں کا حق جو لوگ مار کھاتے ہیں ان کو کیا نصیحت کریں گے آپ؟ کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث پاک ہے آپ کے ذہن میں؟ اشارتاً لکھیے۔ کیا نیٹ نہیں چل رہا ہے کیا؟ نیٹ تو چالو ہے بھائی، کوئی پرابلم نہیں دکھ رہا۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ حقوق العباد کے تعلق سے حدیث سنائیں گے؟ کیا حدیث سنائیں گے؟ اشارہ کر دیجئے۔ صدیقی عارف صاحب کچھ اشارہ کیجئے۔ مقروض کے جنازہ پڑھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ جزاکم اللہ خیرہ و بارک اللہ فیکم۔ بہت بیسٹ بات آپ نے کہی، بہت بیسٹ بات آپ نے کہی۔ میرا کچھ پیسہ یا کسی کا سمجھ لیے کچھ پیسہ کسی صاحب نے لے لیا تھا اور ایک زمانے سے وہ نہیں دے رہے تھے، تو ان کو ایک حدیث سنائی گئی، لیٹر میں ایک حدیث لکھی گئی۔ وہ حدیث جب انہوں نے پڑھی تو جب وہ پردیس سے لوٹے تو آ کر کے انہوں نے پیسہ دے دیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، کہا یا اللہ کے رسول المفلس فینا من لیس عنده درہم ولا متاع۔ مفلس تو وہی ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، المفلس فی امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وصدقہ، جو قیامت کے دن آئے گا نماز، روزے اور صدقات لے کر کے، ویاتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیعطى ھذا من حسناته وھذا من حسناته فإن فنیت حسناته اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ ثم طرح في النار۔ رواہ مسلم۔ بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، سارے کے سارے دعوے دار اللہ کی جناب میں پہنچیں گے، یا اللہ یہ ظالم ہے، اس نے میرے ساتھ سلوک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکیاں ان دعوے داروں میں بانٹے گا، یہ لے جاؤ، نماز تم لے لو، تہجد تم لے لو، تراویح تم لے لو، فجر تم لے لو، ظہر تم لے لو، عصر تم لے لو، لے جاؤ سب، روزہ تم لے لو، شب قدر کی عبادت تم لے لو۔ ایسے اس کی ساری نیکی اللہ تعالیٰ بانٹ دے گا۔ اب اگر اس کا گناہ ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے، پھر اس کا حساب ہوگا کہ جنت میں جائے کیا جہنم تولا جائے گا۔ اب اگر اب بھی اس کے جرائم باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ گلوکوز ہے، یہ چڑھا دو نا، اگل دیں گے قرض، اگر واقعی مسلمان ہے تو۔ چلیں صاحب، آج کا دوسرا سوال ہے، کرائے کا سانڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا ہے؟ کرائے کا سانڈ، التیس المستعار، کس کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عارف صدیقی احمد ندیم انصاری صاحب جواب دیجئے۔ کہاں چلے گئے سب لوگوں؟ کرائے کا سانڈ حدیث میں کس کو کہا گیا؟ اللہ کے رسول نے کس کو کہا کرائے کا سانڈ؟ محمد ارشد، فیروز خان، محمد رئیس اعظمی، جواب دیجئے جناب۔ کرائے کا سانڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا ہے؟ ارے عامر ندیم کہاں چلے گئے ہمارے بھیا؟ حلالہ کرنے والے کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء، جزاکم اللہ خیرہ۔ جو حلالہ کرتا ہے نا، شرط کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، اس کے بعد صبح طلاق دے دیں گے صاحب حلالہ ہو گیا، وہ حلالہ کرنے والے کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے کا سانڈ کہا ہے، اور حلالہ کرنے والے کو، جی حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانڈ کہا، اور حلالہ کرنے والے کرانے والے دونوں پر لعنت کی۔ ابن ماجہ کی حسن حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ کرائے کا سانڈ کون ہے؟ صحابہ نے کہا بتائیے۔ آپ نے فرمایا هو المحلل، وہ جو حلالہ کرتا ہے۔ ایک تو زبردستی ایک مجلس کی 3 طلاق کو طلاق مان لیتے ہیں بغیر تحقیق کے، اور اس کے بعد حلالہ کرتے ہیں، جرم پہ جرم، کریلا نیم چڑھا۔ جبکہ ایک مجلس کی 3 طلاق تحقیق کرنے کے بعد اس کو نافذ کرنا چاہیے، کیا مقصد ہے؟ بلکہ نافذ ہی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک ہی طلاق ہے۔ تو فرمایا لعن اللہ هو المحلل، کرائے کا سانڈ حلالہ کرنے والا ہے، ولعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور علامہ البانی نے حسن کہا۔ جزاکم اللہ خیرہ، آپ لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ تیسرا سوال جی، سب سے بہترین، سب سے پاکیزہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ درجات کو بلند کرنے والا عامر ندیم کہے کو نہیں جواب دے رہے ہو؟ سونے چاندی پھر سے بھی زیادہ خرچ کرنے سے افضل، جہاد میں گردنیں کاٹنے کٹوانے سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے بہتر، اللہ کے پاس سب سے پاکیزہ، درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل اور جہاد سے بھی زیادہ ثواب والا عمل کون سا ہے؟ ہاں جی، ابھی آیا ہوں۔ اچھا، ابھی نہیں، تھوڑی دیر پہلے بیٹا تھے تم تھے محمد حبان خان، جزاکم اللہ خیرہ، آج آ گئے آپ بہت دنوں کے بعد۔ بتلائیے، سب سے بہتر عمل، سب اللہ کے پاس سب سے پاکیزہ عمل، درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا عمل، سونا چاندی صدقہ کرنے سے بھی زیادہ قیمتی عمل، جہاد کر کے دشمن کی گردن کاٹنے، اپنی گردنیں کٹوانے سے بھی زیادہ اچھا عمل کون سا ہے؟ یاد رکھنا پڑے گا آپ کو، اتنا قیمتی ہے، بتائیے۔ سب سے بہتر، سب سے پاکیزہ، سب سے بلند درجے والا، سونے چاندی سے بھی زیادہ افضل، جہاد یعنی 5 چیزوں سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ درجہ، 5 فضائل اس کے ہیں۔ جواب دیں، نہیں جانتے ہو تو نیچے لکھ دیجئے کہ نہیں آپ بتلائیے، تو میں بتلاتا ہوں تاکہ آگے چلیں۔ کوئی لکھ رہے ہو کہ نیٹ ہی رک گیا؟ عامر ندیم، تقریریں نہیں سنتے ہو یوٹیوب پر؟ علماء کی تقریریں سنا کرو، اپنی ماں کی خدمت کرنا۔ چلیں ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اور کوئی بتلائے، اور کوئی بتلاؤ، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا؟ ریاض الدین صاحب ماشاءاللہ آگے۔ ہاں جی، 5 فضائل اس کے ہیں، سب سے بہتر عمل، سب سے اللہ کے پاس سب سے پاکیزہ عمل، سب سے زیادہ درجات کو بلند کرنے والا عمل، سونے اور چاندی صدقات سے بھی زیادہ افضل عمل، جہاد میں گردنیں کاٹنے کٹوانے سے بھی زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ ذی الحجہ 10 دن کی عبادت
किसे तलाक शुदा से निकाह करना। हाँ जी, क्या निकाह करना। अच्छा चले, ठीक है। ज़िलहिज्जा की इबादत भी बहुत अच्छी है। तलाक से शुदा से भी आप वो कीजिए, ज़िलहिज्जा का रोज़ा भी रखिए, अपनी माँ की खिदमत भी कीजिए। लेकिन शायद आप लोगों की निगाह से वो हदीस नहीं गुजरी, कभी आप लोगों ने वो मुअतबर हदीस नहीं सुनी जो मैं पूछना चाहता हूँ। कोई मतलब ठीक ठाक कोई मुताला करने वाले साहब, चलें ठीक है, मैं जवाब दूं। ये सारे जवाब आप मतलब ये अच्छा काम है, लेकिन जवाब मुझे मिला नहीं अभी। जो जवाब मुझे चाहिए वो मिला नहीं। चलें जी, वो जवाब है तिरमिजी और मुस्नद अहमद और हाकिम की सही हदीस है। तिरमिजी की, मुस्नद अहमद की और हाकिम की सही हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिखैर अमालिकुम व अज़काहा इंदा मलिकिकुम व अरफ़इहा फी दरजातिकुम व खैरिल लकुम अन तुनफ़िक़ु ज़हब वल वरिक़ व मिन अन तल्क़ू अदुव्वकुम फ़तज़रिबू उनुक़हुम व यज़रिबू अनाक़कुम। क़ालू बला क़ाल ज़िक्रुल्लाह। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र। और हज़रत मुआज़ कहते हैं कि अल्लाह के अजाब से नजात देने वाला सबसे अफजल अमल अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का जिक्र मैंने हदीस पढ़कर सुना दिया आपको। चलें साहब, चौथे सवाल पे हम आते हैं। हजरत खालिद इब्न वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब कैसे मिला, क्यों कर मिला? हजरत खालिद इब्न वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब कैसे मिला, कब से? कब से, कैसे? गुफरान चौधरी भाई को बुलाइए, बुलाइए बुलाइए, जवाबात दीजिए। थोड़ी देर के लिए हम साहबे कराम के सवाने की भी सैर करते हैं, उसके बाद आते हैं नमाज की तरफ, और उसके बाद मोहब्बत की तरफ, और उसके बाद तौहीद और शिर्क की तरफ। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैफुल्लाह का लक़ब क्यों कर कैसे मिला? मोहम्मद रईस आज़मी साहब जवाब दीजिए मोहतरम। मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह, रवाह मुस्लिम। जो इल्म हासिल करने के लिए कोई भी रास्ता तलाश करता है, चाहे वो बाकायदा सड़क पर जा रहा हो, नेट में हो, कहीं भी हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान करता है। सवाल दोहराइए शेख, खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब कैसे मिला, कब से मिला? खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब कैसे मिला, कब मिला? फिर नहीं सुने, दोहरा दिया मैंने कि कितनी बार दोहराएंगे? फिर से दोहराऊं, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैफुल्लाह का लक़ब कैसे मिला? सामुद्दीन कहाँ हो? आमिर नदीम कहाँ हो?
आमिर नदीम, आपने कोई जवाब नहीं दिया आज। नहीं मालूम। मोहम्मद रईस साहब, नहीं मालूम। चलें, हमारे अगर हसामुद्दीन भी कह दें। वल्लाहि मादे, जज़ाकल्लाह खैर। नहीं जानता हूं, ये कहना भी आधा इल्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंग मूता, एक है जंग मूता, ये हुई है सन 8 हिजरी में फतेह मक्का से पहले। अपनी तलवार से बहुत मुशरिकों को मारा था। जी 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 जी, आए तकरीबन लाइन पर आ रहे हैं। तो जंग मूता में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपना एलची भेजा था, अपना लेटर दे करके कासिद को, रूमियों जो है वहाँ के उर्दुन में आपने भेजा था उनको, तो कत्ल कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जो है एलची को। बहुत बड़ा जुर्म था। उसका बदला लेने के लिए जंग मूता नामी जंग पेश आई सन 8 हिजरी में, मक्का फतेह होने से पहले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें बनाया अमीर लश्कर का ज़ैद बिन हारसा को, और कहा ज़ैद बिन हारसा अगर शहीद हो जाएं तो अमीर बनेंगे हजरत जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला, और हजरत जाफर अगर शहीद हो जाएं तो अमीर बनेंगे अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला। बस। और उसके बाद आपने नहीं फरमाया कि अगर ये शहीद हो तो किसको अमीर बनाया जाएगा। चुनांचे लश्कर चला, और जब रूमियों से मुकाबला हुआ तो उसमें शहीद हो गए ज़ैद बिन हारसा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ खुतबा दे रहे हैं, आपको वही आई, आपने फरमाया ज़ैद बिन हारसा शहीद हो गए, अब कमान संभाल लिया है हजरत जाफर ने, जाफर भी शहीद हो गए, अब कमान संभाल लिया है अब्दुल्ला बिन रवाहा ने, अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गए। अब लोगों के मशवरे से खालिद बिन वलीद ने कमान संभाला। उसी वक्त आपने फरमाया कि अब कमान संभाली है सैफ मिन सुयूफुल्लाह ने, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने इस वक्त कमान संभाल ली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस तकरीर में फरमाया कि अब कमान संभाली है सैफ मिन सुयूफुल्लाह ने, अल्लाह की एक तलवार ने। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। तो उसी वक्त से हजरत खालिद को सैफुल्लाह का लक़ब मिला। 9 तलवारें, हजरत खालिद कहते हैं जंग मोता में मुझसे 9 तलवारें टूटी थी। 10वीं तलवार लेकर के वो जंग कर रहे थे, और बड़ी ही हिकमत के साथ, बहुत कम नुकसान के साथ मुसलमानों की फौज को बचा करके ले आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग मूता के मौके पर उनको अल्लाह की तलवार फरमाया। इतना बड़ा मुजाहिद, इतना बड़ा सिपह सालार कि वो खत लिखते थे जब जहाद के लिए निकलते थे कि हम मौत से ऐसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे तुम शराब से मोहब्बत करते हो। जंग मोता में कोई बतला सकता है कि रूमी कितने थे और मुसलमान कितने थे? ये जंग जो सन 8 हिजरी में हुई है, कितने रूमी थे? ईसाइयों से ये जंग हुई है, ईसाइयों से। और उसी जंग के बाद ही फतुहात के रास्ते खुले अल्हम्दुलिल्लाह। बतलाइए रूमी कितने थे फौजी और मुसलमान कितने थे इस जंग में? हैरान कुन जवाब होगा ये। अब तक की तारीख में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी फौज से कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरा। कठिन सवाल है चलें, कठिन सवाल है, मैं जवाब देता हूं। रूमी थे 2 लाख, रूमी थे 2 लाख, और मुसलमान थे सिर्फ 3000। अल्लाह अकबर, क्या ईमान का जज्बा था। अरे बात क्या है कि न रूमा से न ईरान से डरे, बात क्या है कि न रूमा से न ईरान से डरे,
चंद बेतरबियत ऊंटों के चराने वाले, जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा, हो गए खाक को अक्सीर बनाने वाले। पेशवाई को निकल आई खुदाई सारी, घर से निकले जो मोहम्मद के घराने वाले। भूखे रहते थे वो औरों को खिला देते थे, कितने साबिर थे मोहम्मद के घर। 2 लाख थे जी, 2 लाख थे, 10,000 नहीं थे, 2 लाख रूमी थे उस साइड से, 2 लाख रूमी और सिर्फ 3,000 मुसलमान। अल्लाह अकबर, कोई तनासुब ही नहीं था। लेकिन जो बेजिगरी से मुसलमान लड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत खालिद बिन वलीद ने जब कमान संभाली है, पूरा दिन लड़ाई चलती है। जब रात हुई है तो हज़रत खालिद ने तरतीब बदल दी, मैमना को मैसरा, मैसरा आगे वालों को पीछे, पीछे वालों को आगे, इस तरह से बदल दिया। रोमियों ने समझा कि नई फौज आ गई है, नई फौज आ गई है, मोहम्मद साहब लगता है इनके नबी ने भेज दिया है, और वो डर गए। फिर हज़रत खालिद ने सोचा कि अब जो है फौज को बचाना चाहिए वरना पिस जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके पीछे हटने लगे, तो उन्होंने पीछा नहीं किया, सोचे कोई चाल चल रहे हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़े और मुसलमान बगैर किसी बड़े नुकसान के वापस आ गए। हजरत जाफर को, ये बात हो गई, हजरत जाफर को तैयार क्यों कहते हैं? जाफर तैयार कहते हैं ना, अलग अलग लक़ब हैं। अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं, अली अबू तुराब हैं। जाफर तैयार क्यों कहते हैं हजरत जाफर जी? हजरत अली के भाई थे, हजरत जाफर को जाफर तैयार क्यों कहते हैं? जज़र तैयार, ये क्या है? जज़ार तैयार ये क्या है ना साहब, जज़ार तैयार? जैसे खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह क्यों कहते हैं आप बताया, ऐसे हजरत जाफर को जाफर तैयार क्यों कहते हैं? तारीख भी थोड़ा पढ़ना चाहिए। क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं जाफर तैयार, क्यों कहते हैं? मैं कह रहा हूं, ये नहीं कहा कि क्या कहते हैं उनको, क्यों कहते हैं, क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या बेस है? तो खालिद ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, 9 तलवारें टूट गई, मुसलमानों को बचा लाए, तो सैफ मिन सयूफुल्लाह, अल्लाह की तलवार कहा उनको। जाफर को जाफर तैयार क्यों कहा? लगता है सहाबा की तारीख थोड़ी आपको दोहरानी चाहिए। कोशिश करूंगा मैं इंशाल्लाह, 1 2 3 4 दिन और बाकी हैं, 2 3 दिन, तो इनमें जो है कुछ सहाबे कराम की भी बातें आए। चलें ठीक है, लगता है आपको याद नहीं है, इसी जंग मोता में आप जानते हैं हजरत जैद जब शहीद हो गए तो कमान संभाली हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला ने, उनका एक बाजू काट दिया गया, फिर भी लड़ते रहे, दूसरा बाजू भी आपका काट दिया गया, फिर भी लड़ते रहे और शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाफर के दोनों बाजुओं के बदले अल्लाह तबारक तआला ने जन्नत में उनको 2 पर दिए हैं, वो चिड़ियों की तरह उड़ रहे हैं। जाफर तैयार जन्नत में उड़ रहे हैं 2 परों से अपने, जुल जनाहैन, 2 पंखों वाले। वो तैयार नहीं जी, ते से तैयार नहीं है, तो से तैयार, तैयार जो कप्तान को कहते हैं तैयार, फ्लाइट जो उड़ाता है उसको तैयार कहते हैं। तो हजरत जाफर के दोनों बाजू काट दिए गए थे इसी जंग मोता में। अल्लाह के रसूल फरमाया कि अल्लाह ताला उनको 2 पर दिया है, वो जन्नत में ऐसे ही दोनों परों से उड़ रहे हैं, तैर से, तैर बने चिड़िया, तैयार उड़ने वाले जन्नत में। चलें ठीक है। और मैं बतला दूं, इस जंग में सिर्फ 12 मुसलमान शहीद हुए। अल्लाह, 2 लाख रोमियों से लड़े,
بے جگری کے ساتھ، اور صرف 12 مسلمان شہید ہوئے الحمدللہ۔ بڑی بات ہے، بڑی حکمت کے ساتھ ان جابازوں نے قربان کر دیا اپنی جان کو اور بچا لیا اسلام کی عزت کو اور مسلمانوں کی فوج کو۔ جنگ بدر میں نا حفیظ جالندھری نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لینا شروع کیا کہ کیا کریں، لڑیں کیسے کریں، تو صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں قوم موسیٰ کی طرح نہ سمجھیے گا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ موسیٰ جاؤ تم لڑو، تم اور تمہارا رب لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، جب جیت لینا تو آ جائیں گے، ایسا نہیں۔ بلکہ حفیظ جالندھری نے کہا کہ ابو بکر و عمر نے عرض کی ہے ہادی دورہ، ہمارے جان مال اولاد سب کچھ آپ پر قرباں، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دینا رہے اللہ اکبر میں، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ تھے حضرت جعفر طیار۔ چلیں صاحب 7واں سوال جواب دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت نمازوں کی مثال کس چیز سے دی ہے؟ حدیث میں 5 وقت نمازوں کی مثال کس چیز سے دی ہے اللہ کے رسول؟ یہ تو بہت آسان ہے، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا پانی میں نہانے سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر محمد انس صاحب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، ارائیتم لو ان نارا بباب احدکم، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے، تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو، یغتسل فیہ کل یوم 5، جس میں آدمی 5 بار نہاتا رہے، ما تقول ذلک یبقی من درنہ، تمہارا کیا خیال ہے 5 بار نہانے کے بعد کیا اس کے بدن میں کوئی میل کچیل بچے گا؟ قالوا لا یبقی من درنہ شیئا، کہا یہ 5 بار نہانا بدن میں کوئی میل نہیں باقی رکھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، جو 5 نمازیں ادا کرے گا شروع و آداب کے ساتھ، اس کے گناہ ایسے ہی دھل جائیں گے جیسے 5 بار آدمی دن میں نہائے اور اس کے بدن سے میل و کچیل دور ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقتہ نماز کی توفیق دے، ہماری اولاد کو، ہمارے بیوی بچوں کو اور ہم کو سب کو اللہ تعالی نمازی بنائے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آٹھواں سوال ہے، کون سی نفلی نماز ہے نیند میں 5 بار نہانا؟ کیا نیند میں 5 بار نہانا؟ نیند میں 5 بار، پتہ نہیں سمجھا، خیر۔ 8واں سوال ہے، کون سی نفلی نماز کا ثواب حج اور عمرہ کے برابر ہے؟ کون سی نفلی نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا ثواب حج اور عمرہ کے برابر ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے، اس کو آپ اب بھی کیجئے، روزانہ کیجئے، روزانہ 1 حج اور عمرہ کا ثواب لیجئے۔ آج کل خاص کر گھر میں بیٹھ کر لے سکتے ہیں انشاءاللہ، روزانہ حج عمرہ کا ثواب لے سکتے ہیں۔ کون سی نفلی نماز ہے جس کے پڑھنے سے 1 حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے؟ اشراق کی نماز، جزاکم اللہ خیر، اشراق اور چاشت کی نماز، بہت بیسٹ جواب، بیسٹ جواب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی کی حدیث ہے، من صلی الغداۃ فی جماعت، جو شخص جماعت کے ساتھ صبح کی نماز پڑھے، جماعت آج کل میسر نہیں ہے، ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں، کل جماعت سے پڑھ رہے تھے، آج ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں، جزاکم اللہ خیر،
عامر ندیم جزاک اللہ خیر، صبح کی نماز جماعت سے پڑھے، جس قدر جماعت میسر ہو، ثم قعد یذکر اللہ، پھر بیٹھے اور اللہ کا ذکر کرے۔ سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی بھی ذکر کرے حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور جب ذرا سا بلند ہو ثم صلی رکعتین، پھر دو رکعت نماز پڑھے، کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ، تو یہ دو رکعتیں اس کے لیے ایک حج اور عمرے کے برابر ہوں گی، تامۃ تامۃ تامہ، پورے پورے پورے۔ اخرجہ الترمذی وحسنہ الالبانی رحمہ اللہ۔ حج اور عمرہ اس سے ساقط نہیں ہو جائے گا، لیکن حج اور عمرے کا ثواب ملے گا جو شخص اشراق کی نماز کی پابندی کرے گا۔ جزاکم اللہ خیر محمد رئیس اعظمی صاحب، ابو سالم صاحب جزاک اللہ خیر، عامر ندیم، ہشام جزاکم اللہ خیر۔ 9واں سوال ہے جی، کیا عمل ہے جس کے کرنے سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ وہ کیا عمل ہے جس کے کرنے سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جدھر سے چاہے داخل ہو جائے۔ فرمائیے، فرمائیے فرمائیے عامر ندیم، بہت آسان سوال ہے۔ وضو کے بعد کی دعا، جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر، وضو کے بعد کی دعا بہت بیسٹ، بہت بیسٹ جی، بیسٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يتوضأ فحسن الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء۔ جو شخص وضو اچھی طریقے سے کرے اور وضو کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ روزہ نہیں جی عامر ندیم، وضو کے بعد کی دعا بھول گئے؟ روزہ رکھنے سے 8 دروازے کہاں کھولتے بھائی؟ روزہ رکھنے سے آپ کو باب الریان میں داخلہ ملے گا، یہ عادت بھی نہیں ہے۔ وضو کے بعد کی دعا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص وضو کے بعد کی دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جہاں سے چاہے وہ داخل۔ ایک یہ، دوسری ایک چیز اور ہے، ایک اطاعت گزار عورت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها تدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جدھر سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو ایک یہ بھی عمل ہے اور ایک وضو کے بعد کا۔ دسواں سوال ہے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کس کو کہا ہے؟ بخیل کس آدمی کو کہا ہے؟ ایک تو وہ جو مال نہیں خرچ کرتا، اس کے علاوہ بخیل کس کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا لوگوں میں سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ فرمائیے رئیس صاحب، رئیس صاحب، رئیس صاحب فرمائیے، ماشاءاللہ آپ جواب دیتے ہیں خوب۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، جزاک اللہ خیر، بہت بیسٹ، بہت بیسٹ جواب، بیسٹ جواب کے لیے شکریہ، بیسٹ جواب کے لیے شکریہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح آپ نے فرمایا الا اخبرکم باخبث الناس،
آقا فرماتے ہیں کیا میں تمہیں سب سے بڑا بخیل آدمی نہ بتلا دوں؟ صحابہ نے کہا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا من ذکرت عندہ، جس کے پاس میرا نام آئے، میرا ذکر کیا جائے، فلم یصلی علیہ، اور میرے اوپر درود نہ پڑھے، فذالک ابخل الناس، وہ بہت بڑا بخیل ہے۔ ایسے بھی درود پڑھنا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نام آئے تو درود پڑھنا کمپلسری ہو جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار درود پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ چلو یہ بھی بتلا دو سر دست۔ ایک بار اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ ارشاد ہو، ارشاد ہو، سب کہاں چلے گئے؟ سو گئے یا تہجد پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے انشاءاللہ۔ 10 نے کی زبردست جواب۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو شخص میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ کے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ابھی جب میں نے بات اپنی شروع کی تو اس میں ایک بات بتلائی، ایک حدیث پڑھی ہے، اسی میں اس کا جواب ہے، بتلائیے کیا ہے۔ شروع میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، اسی میں اس کا جواب ہے۔ بتائیے سب سے مالدار ہونے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا وصیت کی؟ لوگوں میں سب سے بڑا مالدار ہونے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا وصیت کی؟ ابو ہریرہ کے ہاتھ پکڑ کر جو 5 وصیتیں کی ہیں، 10 گناہ بھی مٹتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، بہت سارے اجر و ثواب ہیں۔ کم سے کم یہ حدیث بہت مشہور تھی، اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ جی درود شریف کے بہت سارے اجر و ثواب۔ میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی ہے، اسی حدیث میں ایک جواب ہے کہ سب سے غنی اور مالدار ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت کی، کہ کیا کر لو تو سب سے مالدار ہو جاؤ گے۔ حدیث میں نے پڑھی ہے شروع میں، جواب دیں۔ ارے عبدالعدیل صاحب آج کہاں چلے گئے؟ آج لگتا ہے کہیں بزی ہو گئے۔ سارے جواب وہ دیا کرتے تھے، آج وہ محفل آج ان کا انتظار کر رہی ہے۔ نہیں جی، نہیں میں نے ابھی شروع میں ایک دم شروع میں ایک حدیث بیان کی تھی۔ جب بات شروع کیا ہوں، ایک حدیث میں نے بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو 5 نصیحتیں کی تھی۔ اس میں بتلایا تھا کہ لوگوں میں سب سے مالدار ہو جاؤ گے یہ کام کر لو گے تو۔ کیا بات تھی وہ؟ شروع میں جو لوگ جڑے تھے وہ سنے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا حرام کاموں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، اور ایک کام اور بتایا کہ ایسا کر لو تو لوگوں میں سب سے مالدار ہو جاؤ گے۔ کیا بات تھی وہ؟ نہیں تھا؟ اچھا آپ نہیں تھے شیخ شروع میں، رئیس صاحب؟ ارے تو جو تھے وہ تو بتائیں۔ چلیں میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نصیحتیں کی تھیں آپ نے، اس میں ایک فرمایا ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں، تمہاری قسمت میں، تمہارے نصیب میں جو لکھ دیا ہے اسی پر راضی رہو، خوش رہو، سب سے مالدار ہو جاؤ گے۔ ندیم بھائی غائب ہیں، سو گئے ہوں گے، کوئی بات نہیں، غائب رہنے دو۔ یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں بند کروں گا۔ ابھی تو 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوئے۔ اچھا جی، 14واں سوال، آپس میں محبت اور بھائی چارہ بڑھانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟
آپس میں محبت بڑھانے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ دوستوں میں، رشتہ داروں میں، ملنے جلنے والوں میں محبت کو پروان ماشاء اللہ سلام کو عام کرو. بیسٹ جواب، بیسٹ جواب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا تم کو وہ گر نہ بتلا دوں کہ اگر وہ کام تم کر لو تو آپس میں محبت کرنے والے ہو جاؤ گے. افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو. زبردست جواب دیا. اور ایسے ہی ہدیہ، آپ نے فرمایا تحادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، محبت کرنے والے ہو جاؤ گے. ہدیہ دیا کرو یا دعوتیں لیا کرو. دوستوں کی دعوت لو، رشتہ داروں کی دعوت لو، بھائی کی، بہنوں کی، اساتذہ کی، حقداروں کی. ہدیہ دو، آپس میں ایک دوسرے کی دعوت لے لو، تب بھی انشاءاللہ تب بھی محبت کرنا. ندیم آگے، میں غائب نہیں ہوں، ماشاءاللہ حاضر ہیں آپ. اچھا جی، 15واں سوال ہے جنتی عورتیں کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن عورتوں کو جنتی کہا؟ وہ کسی اور کی تقریر کہیں سن رہے ہوں گے ندیم بھائی، مجھے لگتا ہے. اچھا، یہ بلال صاحب نے جوڑا تھا. بلال صاحب نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا اس پروگرام کے لیے، لیکن میں بلال صدیقی کو کبھی نہیں دیکھ رہا ہوں، نہ یہاں سامنے دکھ رہے ہیں، نہ کوئی جواب دے رہے ہیں. جی لگتا ہے کہ ان کا کیا ہے، پھر لاسٹ میں نہیں ہوا تو وائی فائی پاسورڈ چینج کیا ہوں. اچھا اچھا اچھا، کوئی بات نہیں، کوئی بات. بلال صاحب کدھر ہیں؟ کیا سوتے ہیں کیا اتنے وقت؟ وہ انہی کے مطالبے پر یہ پروگرام شروع کیا تھا میں نے. بڑی محنت ہوتی بھائی، اس میں آسان نہیں ہے. ہاں، جنتی عورتیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن عورتوں کو جنتی عورت کہا؟ لاک ڈاؤن کے بعد میری دعوت ہوگی، چلے حسام صاحب کے یہاں. دوسری جگہ پر نہیں رکھے گا، اپنے یہاں رکھیے گا. اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنے عزت اور آبرو کی حفاظت کرے. جزاک اللہ خیرہ. لیکن ایک اور اہم بات ہے، وہ تو ٹھیک ہے شوہر کی خدمت کرنے والی، اور کیا کرنے والی؟ ہاں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نسائی اور بیہقی کی حدیث ہے. ہاں جی، شوہر کی خدمت. لیکن تھوڑا سا اور لذیذ بات، اور سنیے حدیث سماعت کیجئے، دیکھو پوری بات کیا ہے. نسائی اور بیہقی کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساؤکم من اہل الجنہ، تمہاری عورتوں میں جنتی عورتیں کون ہیں؟ اگر ہماری مائیں بہنیں کوئی جڑی ہوں تو ضرور اس کو سنیں اور عام کریں اپنی بہنوں میں. جنتی عورتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا الودود، شوہر سے محبت کرنے والی. الولود، بچہ زیادہ پیدا کرنی، بہت جلدی نسلیں مت بند کرے. الودود، الولود، شوہر سے محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی. اور العود علی زوجہا، اپنے شوہر کی طرف پلٹنے والی. کوئی غصے کی بات ہو جائے، کوئی ناراضگی کی بات اگر آپس میں ہو جائے، جات تو اپنے شوہر سے آ کر کے کہتی ہے، لوٹتی ہے، اور اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں، حتی تضع یدہا فی ید زوجہا، اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی لا ذوق غمزا حتی ترضا، میں سو نہیں سکتی میرے شوہر نامدار جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں، آپ جب تک خوش نہ ہو جائیں میں نیند نہیں آئے گی مجھے. ایسا کہے، اپنی غلطی کو معذرت کر کے جو اپنے شوہر کے پاس آ کر کے ایسا کہتی ہے، ایسی عورتیں جنتی عورتوں میں سے اللہ رسول فرمائے. اچھا جی، 16واں سوال، سوال نمبر 16. اب ہم دھیرے دھیرے اختتام کی طرف آ رہے ہیں.
کیونکہ 11 بج گئے ہیں. 16واں سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس کو نفلی نماز اور نفلی روزے اور نفلی صدقے سے بھی افضل عمل کہا گیا؟ کس عمل کو نفلی نماز، نفلی روزہ اور نفلی صدقہ سے بھی افضل عمل کہا گیا ہے؟ کیا عمل ہے وہ؟ جی جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر عقیل احمد صاحب، جزاک اللہ خیر. شکریہ شکریہ. نفلی نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقے سے بھی افضل عمل کون سا عمل ہے؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں کس عمل کو سب سے افضل عمل کہا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نفلی نماز اور روزے اور صدقے سے بھی افضل عمل نہ بتلا دوں؟ وہ کیا عمل ہے؟ بہت اہم کام ہے جی. والدین کی خدمت. نہیں یہ جواب صحیح نہیں ہے. اور دوسرے لوگ جواب دیں. اور کوئی جواب؟ اللہ رسول نے فرمایا کیا میں تم کو نفلی نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل عمل، افضل درجے والا عمل نہ بتلا دوں؟ کیا ہے عمل وہ؟ چلیں صاحب. امام بخاری نے ایک حدیث روایت کی ہے ادب المفرد میں، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بدرجۃ افضل من الصلاۃ والصیام والصدقہ. کیا میں تمہیں، سنیے، کیا میں تمہیں ایک افضل، نہایت افضل درجے والا عمل جو نماز، روزہ اور صدقہ ان تمام نفلی عبادتوں سے بڑھ کر ہے، لوگوں کی آپس میں دلوں کو جوڑ دینا، دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا، دو لوگوں میں اختلاف ہو تو ان کو ملا دینا، اصلاح ذات البین، دو بھائیوں کو ملا دینا، دو اختلافات کو ختم کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جن کے درمیان بات چیت نہیں ہے، بغض و عداوت ہے، ان میں صلح کرا دینا. یہ عمل سب سے بہترین عمل ہے. جزاک اللہ خیر عقیل احمد صاحب. ایک دوسرے میں صلح کرانا اس بہت زبردست عمل ہے. اور دوسروں کو لڑانا ہی الحالقہ، آپ نے فرمایا جیسے سر موڑ دیا جاتا ہے اسی نیکیوں کو موڑ دیتی، دوسروں کو لڑاتے ہیں چگلی کر کے. توحید کا فائدہ میں نے اس دن پوچھا تھا، توحید کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی حدیث میں نے پوچھی تھی آپ لوگوں سے، آپ نے بتائی نہیں تھی. توحید کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی حدیث سنائیے، کوئی حدیث کا اشارہ کیجیے، یا کوئی آیت قرآن کی. توحید کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث سنائیے. مجھے بھی تھکان لگ رہی ہے. ایک سوال اور کریں گے، اس کے بعد جو ہے پروگرام کو بند کرتے ہیں. 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. 2 سوال کے ساتھ پروگرام بند کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی، توحید کا کیا فائدہ ہے؟ جواب نہیں آ رہا. میں ایک حدیث سناتا ہوں. مقصد میرا توحید کے بارے میں تھوڑا جاگرک کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من لقینی یا ابن آدم
انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آدم کی اولاد اگر تو زمین بھر کر کے گناہ میرے پاس لے آئے لیکن تو موحد ہو, تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو, تو جتنا تو گناہ لے کر آئے گا اتنی میں تجھے بخشش اور مغفرت عطا کر دوں گا. جی جنت میں جائے گا انشاءاللہ. اور آج کا آخری سوال, بڑے شرک کا نقصان کیا ہے؟ شرک کی دو قسمیں ہیں. شرک کی دو قسمیں, چھوٹا شرک, بڑا شرک, اور ایک اور تیسرا شرک خفی. بڑے شرک کے نقصانات کیا ہیں یہ بتلائیے اور بات آج ختم کرتے ہیں. بڑے شرک کے نقصانات 3-4 پوائنٹ اسے بتلا دیجیے. بڑے شرک کے نقصانات 2-3-4 پوائنٹ بتلائیے. شرک اکبر کرنے والا کیا ہے؟ شرک اکبر کرنے کا نقصان کیا ہے؟ بڑے شرک کا نقصان کیا ہے؟ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جی اور کیا نقصان ہے؟ وہ کفر پر ہے, جہنم میں داخل ہوگا. اور جی 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات کیا آئی؟ ایک چیز اور سب سے اہم دنیا میں جو ہم کہتے ہیں بڑے شرک کا دنیاوی نقصان. صحیح بات ہے, صحیح جواب دیا آپ نے. لیکن ایک اور بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں. جہنم میں تو کئی گناہوں پر جہنم کی وعید ہے. کئی گناہوں پر یہ ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا, کئی گناہوں پر ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. لیکن ایک خاص بات, اللہ کی رحمت سے دوری ہے. صحیح بات ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں یہ بات بتلا کر کے اپنی بات ختم کروں گا. سب سے پہلا نقصان اس کا یہ ہے کہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. بڑے شرک کی موجودگی میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں. جو بھی بندہ شرک اکبر کر رہا ہے, نہ اس کی نماز قبول, نہ اس کا روزہ قبول, نہ اس کی تلاوت قبول, نہ اس کا شب قدر قبول, نہ حج قبول, نہ عمرہ قبول, نہ تراویح قبول, نہ صدقہ قبول, نہ زکوٰۃ قبول, نہ کچھ قبول نہیں. جو آدمی شرک اکبر کر رہا ہے اس کے سارے اعمال برباد اور اکارت ہیں. لو اشرکت لیحبطن عملک, اگر قرآن کہتا ہے اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. سب سے اہم چیز, بڑے شرک کی موجودگی میں کوئی عمل قبول نہیں ہوگا, سارے اعمال اکارت اور برباد ہیں. اور باقی 2 باتیں آپ لوگوں نے بتائی. کہ دوسری بات یہ کہ بڑا شرک کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے جب تک توبہ نہ کرے. اور تیسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا, کبھی بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اور اسی حال میں مر جائے تو جنت اس کے لیے حرام ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرمائے, ہمیں توحید و سنت پر قائم رکھے, ہمیں ہر طرح کی شرک و بدعات اور خرافات اور حرام کاریوں سے محفوظ رکھے, اور قدر کی ان راتوں کے اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے. زیادہ سے زیادہ نمازیں, ذکر و اذکار, قرآن کی تلاوت, توبہ استغفار کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. کورونا جیسی بیماری سے پوری دنیا کو نجات دے اور مسلمانوں کی ہر طرح کی مظلومیت کی زندگی کو ختم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیرا.